रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर क्लास 10th के जो बेटे और बेटियां हैं, इन सब को मेरा सलाम। और आज हम पढ़ने लगे हैं सूरतुल अहज़ाब, जो हमारा सिलसिला जारी है। पेज नंबर है आपकी बुक पर 42 और ये सबक है अद-दर्सुस सादिसु बा। सूरतुल अहज़ाब आयात हैं 59 ता 68। ठीक है जी, हम इसको शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, लि अज़वाजिका अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन और मोमिनों की औरतों से। अच्छा, यहाँ पर ना अहले सुन्नत का एक मसला भी हल होता है कि नबी पाक से अहले तशय्यो कहते हैं कि बीबी फ़ातिमा ही सिर्फ हज़ूर की बेटी हैं, बाकी सगी बेटियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने फरमाया वह बनाती का और आपकी बेटियों से, वह बिनती का नहीं कहा, एक बेटी से नहीं कहा गया, यहाँ फरमाया कि एक से ज़्यादा। ठीक है जी, दो से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर अहले सुन्नत जो है ये दलील देते हैं अहले तशय्यो को कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है ये बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ एक से ज़्यादा बल्कि दो से भी ज़्यादा हैं, यानी 4 बेटियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व निसाइल मुमिनीन और मोमिनों की औरतों से। हाँ, ये भी दलील नहीं दी जा सकती कि ये बनात तो आम तौर पे सारी मुसलमान औरतों कह दिया। अगर ये कहा होता तो ये आगे वाला लफ्ज़ ना फिर अल्लाह ताला कहता है कि निसाइल मोमिनीन, के मोमिनों की औरतों से, यानी बाकी जो मोमिन औरतें हैं उनसे भी। ठीक है, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि इनसे, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमान औरतों से क्या हुक्म देना है उनको? युद्नीना, वो लटका लिया करें, ओढ़ लिया करें, अलैहिन्ना अपने ऊपर, यानी उनके ऊपर, उन औरतों के ऊपर, क्या? मिन से, जलाबीबिहिन्ना उनकी बड़ी चादरें। ठीक है जी, उनमें से जिलबाब कहते हैं अरबी में ऐसी इतनी बड़ी चादर को कि आपके सारे जिस्म की सराउंडिंग जो है उसको लपेट ले। तो इतनी बड़ी चादर, जिस तरह आजकल हमारी देखते हैं कि माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं बाज़ार में जाने के लिए, कुछ तो बुर्का पहनती हैं, कुछ बड़ी चादर इस्तेमाल करती हैं। तो उसको ये हुक्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया कि वो बड़ी चादर लें और अपने जिस्म के इर्द गिर्द भी उसको लपेट लें और अपने चेहरे के ऊपर भी उसको बिछा लें। चेहरे के ऊपर जो है वो उसका घूंघट निकाल लें, जिस तरह हमारे यहाँ देखा जाता है कि घूंघट निकाला जाता है। ज़ालिका, ये बात जो है, अदना ज़्यादा करीब है, आइन युरफ़ना के उनका तारुफ़ हो जाए, वो पहचान ली जाए, फ़ला यू ज़ैन, बस उनको अज़ियत ना दी जा सके, कोई भी उनको फिर तंग ना कर सके। अच्छा, यहाँ से जो लोग हैं जो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा जो है वो नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना युरफ़ना, इसका मतलब है कि उनको पहचाना जा सके। तो पहचान तो तभी होगी ना जब चेहरा नज़र आ रहा होगा। तो हमारी अक्सरियत जो उलमाए किराम है अहले सुन्नत की, वो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा करना चाहिए। और ये जो बात है युरफ़ना, ये है तारुफ़, यानी मारूफ़ हो जाएं, उनको पता चल जाए दूर से कि ये कोई मुसलमान औरत आ रही है। इसमें ये ज़ाहिर नहीं होता कि चेहरा दिखाएगी तो तभी तारुफ़, ये नहीं, उसने इंडिविजुअली नहीं अपना तारुफ़ कराना कि मैं फ़लाँ बिनते फ़लाँ हूँ या मैं फ़लाँ घर से आई हूँ, फ़लाँ गली से आई हूँ। ये तारुफ़ नहीं उसने करवाती फिरना, बल्कि इतना तारुफ़ ही काफ़ी है कि पता चल जाए कि ये किसी मुसलमान घराने की औरत है, इज़्ज़तदार घराने की औरत है, इसलिए चादर बुर्का पहना हुआ है और चेहरा इसने ढांपा हुआ है, तो इसलिए उसको तंग न किया जा सके, कोई जुर्रत न करे उसको तंग करने की। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, गफ़ूर रहीमा, मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। यानी औरत को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को छुपाने की, अपने पर्दे की, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ ना कुछ जो है, अल्लाह ताला ने बनाया ही हमारी बहू बेटियों को सरापा हुस्न है, तो फिर भी कुछ ना कुछ अगर ज़ाहिर होता है तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं मग़फ़िरत करने वाला, रहम फरमाने वाला। अच्छा, एक बात और भी हमारी बहू बेटियों को ये सोचनी चाहिए कि ये जो पर्दा है ये आपने करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर, उनका हुक्म समझकर, उम्महातुल मोमिनीन की सुन्नत और बीबी फ़ातिमा की सुन्नत समझकर आपने ये पर्दा करना है। आपने अपने भाई के डर से, बाप के डर से, शौहर के डर से नहीं करना। ठीक है जी, तो अगर इनके डरों से करेंगी तो आप अल्लाह के साथ इनको शरीक ठहराएंगे। और जो हमारे फन्ने खां मर्द हैं जो कहते हैं कि डंडे के ज़ोर पर मैं पर्दा करवा लूँगा, तो वो बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कभी भी नहीं करवा सकते। हाँ, प्यार से, मोहब्बत से, तरगीब से हम अपनी बहू बेटियों की ये तरबियत करें
کہ وہ خود بخود ان کے دل میں جائے کہ یہ میں نے جو اپنا نسوانی حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو میں نے چھپا کے رکھا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو شو ہی کرنا ہے. دیکھیں گلاب کا پھول جو ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ بند ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سبز کلر کی چار طرف سے وہ تہیں چڑھی ہوتی ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تب ہی وہ کھیلتا ہے. تو وہ حسن اپنا تب ہی دکھاتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے. تو اسی طرح ہماری بہو بیٹیوں کا جو حسن ہے، جہاں جہاں اللہ نے اس کا حکم دیا کہ یہاں اس کو شو کرنا ہے وہیں پر شو کرنا ہے، اور جہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ موٹی چادر کی طرح اس کو لپیٹ کے رکھنا ہے تو وہاں پر ہم نے اس کو لپیٹ کر ہی رکھنا ہے. زبردستی سے جو پردہ کروایا وہ شٹل کاک برقعے بھی آپ پہنا دیں گے تو دیکھا ہوگا آپ نے بازاروں میں کہ اکثر عورتیں جو ہیں بازار میں آئی ہوتی ہیں اور آگے سے فرنٹ سے وہ سارا برقعہ اٹھا کر پیچھے پھینک دیتی ہیں، اور جو نقاب والا کالا برقعہ بھی ہے وہ آگے چہرے سے اٹھا کے پھینکا ہوتا ہے، بازار میں پھر رہی ہوتی ہیں، اور گھر سے اپنے بھائی سے، خامن سے، باپ سے وہ پردہ کر کے آئی ہوتی ہیں، اور باقی پوری دنیا سے کہیں بھی ان کا پردہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ دوسرے دوست کی بیوی ان کو بازار میں ایسے نظر آئی تو ان کو کال کر کے کہنے لگے، کہتے یار بھابی جڑی ہے نا پردہ یا تیرے کولوں کر دی یا میرے کولوں کر دی، یا بازار سے اور کسی کو نہیں کر دی. یعنی تو پھر ایسا ہماری بہو بیٹیوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے باپ، بھائی اور شوہر سے تو رشتہ داروں سے تو پردہ ہو، لیکن غیر محرم جو بازار میں ہیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ پردہ نہ ہو. تو یہ ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں، اس نیت سے نہیں پڑھنی کہ صرف ہم نے پیپر میں لکھ دینی ہے اور نمبر حاصل کر لینے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو. تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. اور یہ جو چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، یہ علماء کرام کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس کا یہاں پر وقت نہیں ہے. میں جہاں تک یہ سمجھا ہوں کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، لازمی ہے. اللہ رب العزت ہماری بہو بیٹیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ اس کے بعد فرمایا گیا، اچھا یہ سوال بھی آئے گا کہ پردے کے کیا احکامات ہیں، تو یہ اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے. یہ سوال کا جواب بھی ہے، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر نہ منع ہوئے منافقون، یہ منافق لوگ یعنی باز نہ آئے، نہ رکے، والذین، اور وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، والمرجفون، اور افواہیں پھیلانے والے، فی المدینہ، مدینہ شہر کے اندر، لنغرینک، تو ہم آپ کو کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے، ان کے پیچھے لگا دیں، بہم، ان کے پیچھے لگا دیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ حکم دوں گا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ثم، پھر، لا یجاورونک، نہیں رہ سکیں گے یہ آپ کے پڑوس میں. مجاور ہم بولتے ہیں نا آج کل، جو قبروں پہ کئی رہتے ہوتے ہیں، درباروں میں، مزاروں میں، تو یجاورون ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، جار کہتے ہیں پڑوسی کو. فیہا، اس میں یعنی اس شہر مدینہ میں، الا قلیلا، بہت تھوڑا عرصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ یہودی وہاں مدینہ میں رہتے تھے، تو یہ مسلمانوں کی عورتوں کو تنگ کیا کرتے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو حکم دیں کہ اس بات کی جتنی اپنی طرف سے احتیاط کر سکتی ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بھی ذرا وارننگ دے دو، یہ جو کافر منافق لوگ ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے. اور افواہیں بھی وہ پھیلایا کرتے تھے، جی کافروں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی طرح طرح کی گندی باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر وارننگ دیا کہ اگر اپنی باتوں سے نہ منع ہوئے تو پھر میں مسلمانوں کو یہ حکم دوں گا کہ مار مار کے ان کو یہاں مدینہ سے باہر نکال دیا جائے. اچھا اس کے بعد فرمایا گیا ملعونین، لعنت کیے ہوئے. یہ انگلش میں جو اس کو ہم کہتے ہیں نا پیسو، یہ وہ ٹینس یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ ان پر لعنت کی گئی. اینما، جہاں کہیں بھی، سوقفو، وہ پائے جائیں، یہ بھی پیسو ہے. اخذو، وہ پکڑے جائیں. وقتلوا، وہ قتل کیے جائیں. تقتیلا، قتل کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں یہ حکم دوں گا مسلمانوں کو کہ ان لعنتیوں کو پکڑ پکڑ کے مارو، جہاں کہیں بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دو، جو مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کو تنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کی بری خبریں جو ہیں یہ مدینہ میں پھیلاتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سنت اللہ فی الدین، یہی طریقہ ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، اللہ کی جو حکم ہے پہلے وہ فی الذین من خلو، جو گزر چکے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی پہلے کی شریعتوں میں، پہلے کی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ ایسے بدبخت جو عورتوں کو تنگ کریں، جو ان کو ان کا جینا محال کر دیں اور غلط غلط خبریں معاشرے میں پھیلائیں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرا یہی حکم تھا پہلی شریعتوں میں بھی کہ ان کو مار مار کے علاقے سے باہر نکال دیا جائے.
ولن اور ہرگز نہ تاجیدہ تم پاؤ گے لسنت اللہ اللہ کی سنت کے لیے تبدیلا کوئی تبدیلی، یعنی اللہ کے طریقے، ہاں جی، ولن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، جو حکم ہیں، وہ اٹل ہیں پرانی شریعتوں میں بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو جو چیز آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ باتیں شروع سے ہی مسلمہ ہیں، طے شدہ ہیں، ان کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناس لوگ، ان کے بارے میں، ان الساعۃ اس گھڑی کے بارے میں، یعنی قیامت کی گھڑی کے بارے میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ جس طرح آج کل بھی ہم لوگوں کا شوق ہے نا، وہ بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ہو کہ قیامت کب آنی ہے، دجال نے کب آنا ہے، تو اس نے کب آنا ہے، کیا نام ہے، مہدی علیہ السلام نے، تو دجال کے ساتھ تو ایسے بچوں کو شوق چڑھا ہوا ہے نا کہ جیسے ہم نے کہنا ہے کہ دجال انکل آ گئے، اب ان کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی چیزوں کے، یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے، بلکہ تمام نبیوں نے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ قیامت بھی جو آنی ہے، جو بدترین لوگ ہوں گے ان پر قیامت آنی ہے، تو ہمیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس سے پہلے بغیر بڑی بڑی آزمائشوں میں پڑھنے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلتے چلتے اللہ سے جا ملے، اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اس دور سے، قیامت کے، دجال کے اور ان سب فتنوں سے اللہ کی پناہ میں ہمیں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ کافر اور منافق اور یہودی جو تھے، یہ بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ اس کا کوئی ٹائم فریم، کوئی وقت ہمیں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کل، ان سے فرما دیجئے، انما بے شک، یا صرف اس کا جو علم ہے، علمھا اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے وہ اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، ہاں نشانیاں بتا دی ہیں، ہنٹس بتا دیے ہیں کہ کیا کیا حالات و واقعات ہوں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں بتا دیے۔ وما یدری کا، اور تم لوگوں کو کیا معلوم، لعل الساعۃ شاید کہ وہ قیامت، تکون ہو گئی ہو، قریباً بہت ہی قریب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے فرما دیے کہ کیا پتہ تمہیں وہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہو، یعنی یقیناً یہ انداز جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بتا رہا ہے کہ بے شک وہ قریب ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مختلف احادیث میں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر پوری انسانی زندگی کو ایک دن شمار کیا جائے تو سمجھ لو کہ عصر کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ میرا اور قیامت کے درمیان۔ اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کر بھی فرمایا کہ مجھ میں اور قیامت میں صرف اتنا ہی فرق ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، آپ کے بعد اب جو حالات ہیں وہ قیامت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لعن الکافرین لعنت کرتا ہے، لعنت کی ہے اللہ نے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ، ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فکر کرو کہ جب قیامت آ جائے گی پھر ہونا کیا ہے، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھا ہے، سعیرہ دوزخ کا عذاب ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا جس میں وہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، ولیًا کوئی دوست، والا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرنے تو ان باتوں پر کرو، اس بات پر نہ کرو کہ کتنے ہزار کتنے سن میں وہ قیامت آئے گی، کتنے بج کر کتنے منٹ پر آئے گی، بلکہ اس بات پر غور و فکر کر کے جو کافر ہوں گے، جو اللہ رسول کے منکر ہوں گے، ان کا کیا بننا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے، اور وہاں کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی حمایتی بھی ان کو نہیں ملنے والا۔ آگے بھی فرمایا جا رہا ہے، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یوم تقلب وجوہہم، اس دن پلٹائے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، یہ تکے کبابوں والوں کو دیکھا نا، کبھی سیخ کے اوپر وہ بوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان کو بار بار گھماتے رہتے ہیں، پلٹاتے رہتے ہیں کہ ہیٹ اچھی طرح سے ان کو مل جائے۔ تو استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس آگ سے بچائے کہ انسانوں کو ایسے اس میں گھمایا جائے گا کہ ہر طرف سے وہ روسٹ ہو جائیں، اچھی طرح سے وہ جلیں اس میں۔ یقولون اس وقت کہیں گے یہ کافر لوگ اور جہنمی لوگ، یا لیتنا، ہائے افسوس، بربادی ہماری، ہلاکت ہے ہماری، آتانا کہ کاش ہم اطاعت کر لیتے کس کی، اللہ کی، وآتانا الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کر لیتے۔ اس وقت پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب فرشتے جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے گھما رہے ہوں گے، جیسے وہ چھلیاں بھونی جاتی ہیں، ٹکے کباب روسٹ کیے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اللہ رب العزت کی بات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔
وقالو اور یہ بھی کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا بے شک آتانا ہم نے اطاعت کر لی سادتنا اپنے وڈیروں کی جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے تھے وکبراءنا اور اپنے جو بہت بڑے بڑے جو چودھری تھے جو ہم سے بڑے تھے ان کی ہم نے بات مانی فَأَضَلُّونَ پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سبیلا راستے سے، یعنی اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اور جو بڑے وڈیرے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ تھے، جو ہمارے چودھری تھے، جو ہمارے سیاسی لیڈر تھے، مذہبی رہنما جن کو ہم سمجھتے تھے، ان کی اطاعت کرتے رہے تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے۔ اب یہ جو بری قسم کے مذہبی رہنما اور یہ سردار تھے ان کے بارے میں اب کیا کہیں گے، یہ خود جہنم میں بھی دعا کریں گے ربنا اے ہمارے رب آتہم ان کو دے ضعفین دگنا من العذاب عذاب میں سے ولعنہم اور لعنت کر دے ان پر لعنن کبیرہ بہت بڑی لعنت۔ اب یہ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہمیں جن کی وجہ سے ہم یہاں جہنم میں آئے ہیں، حق تو بنتا ہے نا اللہ کہ ان کا بھی ان کی سزا اور جو عذاب ہے ان کو ملے، اور ہمیں یہاں تک لانے کی ذمہ دار بھی یہی ہیں۔ تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہاں ہماری پارٹی ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، تم نمازیں پڑھو نہ پڑھو، پیر سائیں جو ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، اور یہ جو کہتے تھے کہ ہاں فلانا کافر ہے، اس کو کافر کہہ دو، اس کو مشرک کہہ دو، اس کو یہ کر دو، تو ان کے پیچھے ہم چلے تھے تو آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو دگنی سزا جو ہے وہ دی جائے۔ جی آگے دیکھیں جی، اس کی مشق ہے، بہت ہی آسان ہے، ایزی ہے، الفاظ کے معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں کیونکہ ایم سی کیوز میں وہ آ جاتے ہوتے ہیں۔ ان سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں اور کیا حکمت بیان، پہلی ہی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ اس کا جواب ہے۔ ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے، انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد جی تیسرا سوال، قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ جی سب سے لاسٹ میں جو ہے یہ جو کتنی آیتیں بنتی ہیں آپ کی، یہ یسألونک عن الناس سے لے کر، ٹھیک ہے جی، یہاں سے لے کر سبق کا جو اینڈ بنتا ہے یہ آپ نے سارا یاد کر لینا ہے کہ کتنی جو ہے وہ قیامت کے بارے میں کیا سوال لوگ کرتے تھے اور کیا۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔